नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम राज़े ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ़्ते हमने बात की थी खुशी के बारे में, और खुशी के बारे में बड़ी तफसील से बताया था डॉक्टर साहिबा ने खुशी क्या है और हमें खुशियों को किस तरह से बांटना चाहिए या दूसरों की खुशियों में किस तरह से शामिल होना चाहिए। आज हम बात करेंगे सच्ची खुशी के बारे में कि सच्ची खुशी क्या है, कि हम अगर कभी गमज़दा भी हों और हमें वो चीज़ याद आ जाए तो हमारे लबों पर एक तबस्सुम सा फैल जाए। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहिबा से ही कि सच्ची खुशी क्या है? जी, सच्ची खुशी खुशी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जज्बा, एहसास जो दिल में जन्म लेता है, एहसास से शुक्रगुजारी के तौर पर किसी को देखकर, और दिल एक पल के लिए मसरूर सा हो जाता है। तो ये जो लम्हाती खुशी होती है इसे हम सिर्फ खुशी कहते हैं। और वो खुशी जिसमें कि आपके जज्बात और एहसासात किसी अमल के नतीजे में आपको अच्छाई का, नेकी का, भलाई का एहसास दिलाएं, और ये एहसास वक्ती ना हो, लम्हाती ना हो, पल भर का ना हो, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी जब आप अपनी किताब ज़िंदगी के औराक पलटें, आप पीछे की तरफ मुड़ कर देखें तो आपको अपनी ज़िंदगी का वो चैप्टर, वो बाब या वो सफ़ा जगमगाता हुआ नज़र आए। आपको ये महसूस हो कि हाँ, ये काम मुझसे अच्छा हुआ था, और उसका सुरूर जब आप उस वाक़े को याद करें आपको तब अपने दिल पर साया फ़गन होता हुआ महसूस हो। अब लोग कहते हैं कि कोई भी जज्बा और एहसास हो, ख़ास तौर पर जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी का जो मंबा और सरचश्मा है ये दिल है। सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त है कि दिल में ही जो है वो कोई भी जज्बा या एहसास जन्म लेता है। लेकिन चूंकि दिल और दिमाग का बहुत गहरा रिश्ता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिमाग जो है वो दिल से कहीं दूर हो या उससे मरबूत ना हो। तो जज्बा जब दिल में पनपता है, जन्म लेता है, तो वो दिमाग तक उसके सिग्नल्स जाते हैं। दिमाग कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसके नतीजे में वो जज्बा पायदार होता है, या वो मुस्तहकम होता है, या महसूस होता है गहराई से। तो दिल और दिमाग दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। तो कोई भी जज्बा अगर वो दिल में भी जन्म लेता है तो उसके तार दिमाग से ज़रूर जुड़े होते हैं। अब आपने कहा सच्ची खुशी क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा तब मैं बहुत खुश महसूस करूँगा अपने आप को, और वही सच्ची खुशी होगी। जैसे अब किसी के यहाँ औलाद नहीं है जी। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, शादी को कई साल गुजर गए, बच्चा पैदा होता है, खुशी होती है जी। लेकिन फिर ये महसूस होता है, माँ शिकवा करती हुई नज़र आती है कि भाई बच्चा मुझे बहुत सताता है, रात भर जगाता है, और मैं ना दिन को सो पाती हूँ ना रात को सो पाती हूँ। वो एक पल को उस महरूमी को भूल गई जो इस बच्चे के ना होने से थी। वक्ती खुशी हुई, लेकिन अब जो उससे परेशानियों का सामना है तो वो शिकायत कर रही है। फिर ये होता है, कोई उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं बहन, अभी कुछ दिन के बाद ये थोड़ा बड़ा होगा तो तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी, तुम्हारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप दोनों परेशान, किसी अच्छे से स्कूल में इसका दाखिला हो जाए तो हम खुश होंगे, चलो जी अच्छे स्कूल में दाखिला भी हो गया, लेकिन ओहो अब तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले, बड़ा हुआ जी। अब ये बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर ले, किसी इसको अच्छे से फील्ड में इसका एडमिशन हो जाए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जिसमें भी माँ बाप की जो ख्वाहिश है और बच्चे की ख्वाहिश है। चलो जी, अब वो एडमिशन भी हो गया, फिर भी खुश नहीं है कि नहीं भाई अब इसे जॉब मिल जाए तो हम खुश होंगे। चलिए जॉब भी मिल गई, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं है। वो सच्ची खुशी की तलाश, खुशी जो है ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं है, लेकिन हमने उसे हमने जो है वो मंजिल बना लिया है कि फ़लाँ मकाम पर ये हो जाएगा तो हम इतना खुश महसूस करेंगे, तब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और शायद वही सच्ची खुशी होगी। अब जॉब मिल गई, अब तो बस चाँद से दुल्हन आ जाए तो हम समझेंगे कि हमने अपना फरीज़ा पूरा कर लिया। चलिए जी, अब चाँद से दुल्हन की तलाश शुरू हो गई। अब वो घर घर जाकर वो जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं कि वो चाँद से दुल्हन, वो अप्सरा कहाँ से मिले जिसे अपने बेटे की दुल्हन बनाए। चलो जी, शादी हो गई, वो अप्सरा भी मिल गई। अब क्या करें, अब तो जो है वो निबाह नहीं हो रहा है, बहू से इतनी शिकायतें हो रही हैं, सास से शिकायतें, आपस में जो है वो नाचाकियाँ हो रही हैं जी। अब आखिरकार बेटा जो है वो अपनी बीवी को साथ लेता है और घर को खैर बात कह के चलने पड़ता है। घर अलहदा हो गए, तो क्या इसी दिन के लिए यही वो खुशी थी जिसकी आपको तलाश थी? आपने पूरी ज़िंदगी के मराहिल, बचपन से बच्चे के पैदा होने से लेके आखिर तक आप चले गए, तो फिर वो सच्ची खुशी कहाँ से मिलेगी जिसकी आप बात कर रही हैं? खुशी लम्हे मौजूद में है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।
زندگی لمحہ موجود میں ہے. آپ کو یا مجھے اپنی اگلی سانس کا نہیں پتا, بے شک اگلی سانس کا نہیں پتا کہ یہ جو سانس ابھی میں نے انہیل کی ہے یہ ایکسہیل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اسے میں باہر خارج بھی کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی. تو زندگی تو بس اتنی سی ہے کہ یہ سانس آ رہی ہے تو زندگی, جا رہی ہے تو زندگی, ٹھہر گئی تو زندگی رک گئی. اگر آ رہی ہے تو ہم اس جہان میں ہیں, رک گئی ٹھہر گئی تو اس جہان میں ہیں. یہی زندگی کی حقیقت ہے. تو یہ آدمی پانی کا بلبلہ ہے, پھر اتنی تمناؤں میں آرزوؤں میں اس نے خود کو جو الجھا رکھا ہے, پھر سچی خوشی کا تصور کہاں سے آئے؟ شاید عظیم آبادی کا وہ شعر ہے نا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تو یہ زندگی جو ہے یہ تمناؤں کا نام ہے, آرزوؤں کا نام ہے, ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں. جبکہ زندگی جو ہے وہ لمحے موجود میں ہے, اس لمحے میں ہے جو ہم ابھی جی رہے ہیں. انسان ماضی کی طرف ضرور دیکھے لیکن تجربہ حاصل کرنے کے لیے. اس سے ملال اگر اسے مل رہا ہے تو وہ پھر ماضی کی طرف دیکھنا بے سود اور بیکار ہے. مستقبل کی طرف ضرور دیکھے لیکن اسے بہتر اور روشن بنانے کے لیے. حال یہی زندگی ہے, حال جو ہے یہی زندگی ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے, بچے آتے ہیں کہنے کے لیے کہ ابا جان عید کا موقع ہے, ہمیں بھی تو نئے کپڑے دلائیے. سب لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں آئیں گے تو ہمیں بھی نئے کپڑوں کی ضرورت ہے. ہمارے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, پھٹ گئے ہیں, بوسیدہ ہو گئے ہیں, تو ہمیں بھی کپڑے بنوا دیجئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کروں, اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کو عید کے کپڑے بنا کر دے سکتا ہوں, اور منع کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے کہ ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے, دل ٹوٹ جائے گا, کیا کریں. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہاں میرے دماغ میں ایک طریقہ ہے, آپ ایسا کیجئے کہ اپنے خزانچی کو کہیے کہ وہ آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے, اگلے مہینے کے جو آپ کا وظیفہ ہے وہ آپ کو اسی مہینے ابھی دے دے تاکہ آپ بچوں کے کپڑے بنا لیں. کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. رقعہ لیتے ہیں, اس پہ عبارت لکھتے ہیں کہ مجھے اگلے مہینے کی جو میری تنخواہ ہے وہ اسی مہینے دے دی جائے. بھجواتے ہیں خزانچی کے پاس, خزانچی وہ عبارت دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی تنخواہ ضرور دے دوں اگر آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پروردہ, ایک ان کا خزانچی, ان کے عمال, ان کے گورنر, اگر بادشاہ انصاف پسند اور عادل ہے تو کیا مجال اس کے جو عمرہ ہیں, اس کے جو وزراء ہیں, اس کے عمال, اس کے گورنر, اس کے ملازمین وہ بددیانت ہوں یا وہ نیکیوں سے دور ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ عبارت دیکھی آپ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے, اور آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں مجھے معاف کرنا, تمہارا باپ تمہیں عید کے لیے نئے کپڑے بنا کر نہیں دے سکتا, میں بہت مجبور ہوں. بچوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں آپ سے کوئی ملال نہیں ہے, ہم انہی کپڑوں میں عید منا لیں گے. اور واقعی تاریخ نے دیکھا کہ اس زمانے میں عمرہ اور وزراء کے جو بچے تھے زرق برق لباسوں میں وہ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں عیدگاہ میں, اور خلیفہ وقت کے بچے پرانے لباس میں عیدگاہ پہنچتے ہیں, لیکن ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا, کوئی شکن نہیں تھی, ان کے سر ندامت سے جھکے ہوئے نہیں تھے, ان کے سر افتخار سے بلند تھے کہ ہمارے باپ نے ناجائز پیسے نہیں لیے ہمارے کپڑے بنانے کے لیے, اس نے بددیانتی سے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا, حلال پر ہمیں پالا ہے, اور رزق حرام جو ہے وہ ہمارے کھانے میں یا ہمارے لباس میں, ہماری پرورش و پرداخت میں کہیں سے نہیں آیا. تو خوشی جو ہے وہ اس لمحے میں ہے, اور زندگی جو ہے جیسی ہے, جس حال میں ہے, اسے اسی طرح قبول کرنے میں ہے کہ جس حال میں رکھے میرا رب وہ حال اچھا ہے. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا, تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. تو جب زبان کو ہم شکوے اور شکایت سے روک لیتے ہیں, لازوال خوشی وہیں پر ہے, اسی جگہ پر ہے, اسی مقام پر ہے, اور اسی چیز میں ہے. یعنی کہ آرزو کا نام جو ہے وہ خوشی نہیں, یا آرزو کا پورا ہو جانا وہ خوشی نہیں, کیونکہ ایک آرزو پوری ہوئی آپ کو دوسری آرزو کی تمنا آپ کے اندر یا دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جیسے ابھی آپ نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا آپ نے ذکر کیا, تو دوسری چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے قناعت. آپ کو جو موجودہ لمحہ ہے اسی کے اندر آپ خوشی کو تلاش کیجیے. جی یہ تو انفرادی اور اس کی بات ہوئی, لیکن ایک اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری امت یا جو خلقت پیدا کی ہے, یہ خدمت خلق کی طرف ہم اگر آئیں اس پہلے پہ تھوڑا سا بیان کیجیے گا, یا بتائیے مجھے خدمت خلق سے جو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے
اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی نیکی ایسا کہ میں کتنا بھی غمزدہ ہوں اور اگر میں بیٹھا ہوں تو میرے چہرے پہ کہیں نہ کہیں تبسم پھیل جاتا کہ ہاں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام لے لیا۔ خوشیاں آسانی بانٹنے میں ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، جی جن سے آپ کا شب و روز کا تعلق ہے۔ خوشیاں آسانی بانٹنے میں ہے، خوشیاں لوگوں کی بے لوث مدد کرنے میں ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب ایک شخص آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا کوئی سر و سامان ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، کون ہے جو اس کی آج کی مہمانداری کرے گا؟ جی کون ہے جو آج رات اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس کی مہمانداری کرے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں یا رسول اللہ۔ صحابہ تو تمام انتظار میں رہتے تھے کہ نیکی کا کوئی موقع ملے اور وہ سمیٹ لیں، بٹور لیں نیکیاں یا خیر اور بھلائی، اجر کثیر۔ تو ایک صحابی جلدی سے کہتے ہیں یا میں یا رسول اللہ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج یہ تمہارے مہمان ہیں۔ وہ شخص اپنے مہمان کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آج مہمان ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے کیا کیا؟ گھر پر تو صرف اتنا کھانا موجود ہے جو بمشکل میں بچوں کو ہم کھلا سکیں، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو بیوی بھی سوچنے لگتی ہے، شوہر بھی سوچنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، ایسا کرو کہ تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچے سو جائیں تو تم دسترخوان پر کھانا چن دینا، اور چونکہ شام ہو چکی ہوگی، رات ہو رہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو تم جب ہم کھانا شروع کرنے لگیں میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور مہمان بھی بیٹھ جائیں گے، تم چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، اور پھر ہم کھانا کھا لیں گے، میں نہیں کھاؤں گا اور ان کو جو ہے وہ میں پورا کھانا کھلا دوں گا۔ بیوی یہی کرتی ہے کہ چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے اسے گل کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ اب یہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، وہ صحابی بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ اپنی پلیٹ میں کچھ بھی انہوں نے نہیں نکالا کیونکہ اندھیرا تھا، وہ بھر پیٹ کھا لیتے ہیں اور یہ صرف منہ چلاتے رہتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں کھانے میں شریک ہوں۔ اب یہ پوری فیملی، پورا کنبہ خالی پیٹ سو جاتا ہے، بھوکے سوتے ہیں اور وہ سیر ہو کر کھا لیتے ہیں۔ صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں اپنے مہمان کو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری کل کی مہمانداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ عمل جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل میں اس بات کو القاء کیا، یہ بتا دیا کہ یہ عمل مجھے بہت پسند آیا، تو وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ اس کے بندے کو کتنی سچی خوشی سے ہمکنار کر گیا ہوگا۔ تو خوشی لوگوں کی بے لوث خدمت میں ہے، بے غرض کسی کی مدد کرنے میں ہے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ ایسے ہی جو عمل ہوتے ہیں یہ انسان کو اس سچی خوشی سے ہمکنار کرتے ہیں کہ جب زندگی کی تاریک راہوں میں، یادوں کی رہ گزر پر جب چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، تو سچی خوشی کے یہ چھوٹے چھوٹے دیے ٹمٹما کر بتاتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اداس نہ ہو، تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہاری زندگی، تمہاری سوچ، تمہارے فکر، تمہارے دل، تمہارے دماغ کو روشن رکھے گا، تعاون روشن رکھے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی اس کے بارے میں، اور یہ خوشیاں ایسی ہیں، ظاہر سی بات ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا بہت زبردست اجر دے گا، جب ظاہر سی بات ہے ہمیں، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں ایک سکون جسے کہتے ہیں، واقعی ایک جسے آپ نے کہا سچی خوشی، وہ واقعی سچی خوشی حاصل انہی کاموں سے ہوتی ہے۔ تو خدمت خلق کے اندر انسان کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو اس کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے مہمان نوازی کی، راہ سے پتھر ہٹا دینا کسی کی راہ میں، کسی بوڑھے کو سڑک کراس کرا دینا کسی کو، تو آپ دیکھیے اس وقت آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے۔ پھر جو اس وقت اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا میرے کیجیے، اور وہ بے لوث جب آپ کو دعا دیتا ہے تو یقینی طور پر ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اثر بھی فوراً ہی دکھا دیتا ہے اس میں۔ اب ہم دوسری طرف آ رہے شفتہ، ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے موجودہ دور کے اندر جو لوگ ہیں، اگر کسی زبردست آدمی سے یا اپنے جو اس کا سربراہ، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو خود بخود اس کو ایک سائڈ رہیں کہ ہاں معاف کیا، اور یہ یا درگزر سے کام نہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر طاقت موجود ہے، اس وقت معاف کرنا اور درگزر کرنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کا، اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ طاقتور سے سب دبتے ہیں،
اس کا منصب، اس کا جاہ، اس کا رتبہ، اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی ہے. اگر وہ ایک تھپڑ مار دے تو انسان کہے گا دوسرا گال بھی حاضر ہے. لیکن کسی کمزور سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سب مل کر اسے دباتے ہیں، چاہے وہ اس نے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں کر دی ہو. لیکن انسان تب نہیں چھوڑتا ہے اسے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کر کے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک لڑائی تھی، غزوہ ہوگا کوئی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مد مقابل ایک تھا، ان کے ساتھ مبارزت ہو رہی تھی. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے زیر کر دیا، اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور قریب تھا کہ ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن اسی وقت اس نے تھوک دیا چہرے پر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فوراً اس کے سینے پر سے اس پر سے اتر گئے، کھڑے ہو گئے. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ آپ کو تو پوری قدرت اس پر حاصل تھی، آپ چاہتے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر سکتے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں اسے یقینی طور پر ہلاک کر دیتا، لیکن اس وقت میرا یہ عمل اللہ کے واسطے تھا اور میرا غصہ بجا تھا. لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے اندر ایک بغض، اناد اور غصہ آ گیا جو مجھے خود پرستی کی طرف لے کر جا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا کہ میرا یہ عمل اس میں کہیں میری ذات شامل نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے در پے قلعے پر قلعے فتح کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ فتح و نصرت ان کے سامنے اللہ کے حکم سے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. تمام لشکر خالد 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 خالد، جہاں جا رہے ہیں امیر لشکر خالد بن ولید ہیں، اور فوج کو بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ فتح و نصرت یقینی طور پر اللہ کے ہاتھ ہے. لیکن ایک فیکٹر تھا کہ خالد ہیں تو ممکن ہے، خالد ہیں تو فتح یقینی طور پر ہمارا ساتھ دے گی. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اس چیز سے بھی ہم آگاہ کریں یا روشناس کریں یا ان کے دل میں ایمان اور ایقان کو مضبوط کریں کہ فتح و نصرت خالد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تائید عزدی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا. کچھ اور وجوہات بھی رہی تھیں جن کا اس وقت تفصیل جو ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے مناسب نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا. اب حضرت خالد بن ولید جب آئے دربار خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس، تو کہا کہ عمر آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو کہا کہ خالد یقین مانو اس میں میری ذاتی کوئی بغض اور عناد نہیں ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں اور کچھ میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی مدد اور اس کے فتح و نصرت پر یقین کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں معزول کیا ہے. تو جس وقت ان کی معزولی کا پروانہ پہنچا تھا تو تمام لشکر میں ایک احتجاج برپا ہو گیا. اور یہ وہ کہ امیر المومنین نے یہ کیوں کیا، ایسا کرنے کی وجہ کیا؟ خالد سے کہا، حضرت خالد بن ولید سے، کہ آپ علم بغاوت بلند کرنا چاہیں تو کریں، آپ احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے اپنی تلوار کمر سے کھولی، رکھ دی ایک طرف، کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو میں یقینی طور پر احتجاج کرتا، لیکن میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، لہٰذا میں احتجاج نہیں کروں گا، اور اب دنیا دیکھے گی کہ میں پہلے سے زیادہ جان دے کر کے جنگوں میں حصہ لوں گا اور فتح یابی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے قدم چومے گی. تو معاف کر دینے میں دماغ کا سکون ہے، دل کا سکون ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کو یعنی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب قارون زمین میں دھس رہا تھا، ذرا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ سے. ہاں، ارے بڑے خوبصورت واقعہ ہے یہ. قارون جس وقت دھس رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے. یہ واقعہ طویل ہے، کبھی اور سنائیں گے، لیکن اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ جب قارون دھسنے لگا اور زمین نے اس کے پیروں تک اس کو اپنے اندر اتار لیا، وہ دھسنے لگا، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، غلطی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو اور پکڑ، وہ کمر تک زمین میں دھس گیا. اس نے کہا موسیٰ معاف کر دو، ابھی بھی معافی مانگ رہا ہوں تم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر زمین سے کہا اور پکڑ. زمین نے اس کو اور اپنے اندر کھینچا اور وہ سینے تک جو ہے وہ دھس گیا. اس نے پھر ہاتھ جوڑے، موسیٰ ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کوئی معافی نہیں ہے، زمین اور پکڑ. وہ گردن تک جو ہے وہ دھس گیا. اس نے آخری بار کہا موسیٰ آخری بار کہہ رہا ہوں معاف کر دو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے اور پکڑ، پورا دھنس گیا. تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ بڑا سخت دل ہے تو، خدا کی قسم، میری عزت اور جلال کی قسم، اگر اس نے ایک بار مجھ سے کہا ہوتا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، میں معاف کر دیتا. تو یہ معافی میں بہت بہت سکون ہے. اور کہنا بہت آسان ہے کہ کسی کو معاف کر دو، لیکن معاف کر دینے کا جو عمل ہے یہ آسان نہیں ہوتا. یہ وہی جانتا ہے کہ کتنی قیامتوں سے گزر کر ان تمام قیامتوں کو تازہ کرتے ہوئے اس کے درد، اس کے سوز، اس کے گداز، اس کی اذیت، اس کے کرب کو اپنی روح پر محسوس کرتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے کہ جا تجھے معاف کیا، اللہ کی خاطر تجھے معاف کیا. اس وقت اس کا درجہ نہ صرف لوگوں کی نظروں میں بلکہ اللہ کی نظروں میں بھی بہت بلند ہو جاتا ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہوں، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو کمال پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا، کمال پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. اور کمال کا جو یہ سفر ہے یہ کبھی آسان نہیں ہوتا. کمال کا سفر بہت سارے ملال، دکھ، درد، تکلیفوں سے گزر کر، آبلا پائی سے گزر کر، ایک قیامت جھیل کر، ایک عذاب اپنی روح اور اپنے دل پر اتار کر پھر ملتا ہے. وہ ملال جس کو کہ اگر ہم معافی میں تبدیل کر دیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گئی ساعتوں کا ملال نہیں ہے، یہ گئی رتوں کا ملال نہیں ہے، عمر رفتہ کا ملال نہیں ہے. انسان پھول کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی اور عقبہ بھی اس کا. تو شفتہ صاحب، آج اگر میں یہ جاننا چاہوں آپ سے کہ سچی خوشی، یا پورے پروگرام کو لب و لباب اگر جاننا چاہیں تو سچی خوشی کن کن چیزوں میں ہے؟ سچی خوشی توکل میں ہے، استغنا میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہنے میں ہے، اور خود کو اس کے رنگ میں رنگ دینے پر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ اور رنجیدہ ہوتے ہیں. تو سب سے سچی خوشی اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ قناعت میں ہے، زہد میں ہے، استغنا میں ہے. انسان کی زندگی ایک کشتی کے مانند ہے. جب تک کشتی پانی پر ہے انسان عافیت میں ہے، لیکن یہ پانی کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی کا بچنا ناممکن ہے. تو دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ضم کر دینا یہ سچی خوشی کی ضمانت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو بضد رہا اس پر جو تیری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے خود کو جھکا دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا، خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا، یہ وہ یک رنگی ہے جو انسان کو تمام رنگوں سے مختلف ایک نمایاں رنگ دیتی ہے. اور یہی وہ رنگ ہوتا ہے جو محبوبیت کا رنگ ہوتا ہے، جو اللہ کا ہو جانے کا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پختہ رنگ ہوتا ہے جس میں آپ جس زاویے سے دیکھیں آپ کو ایک خوشی بھی نہیں، آپ کو ایک مسرت، ایک لازوال مسرت، ایک لازوال خوشی، بے پایاں خوشی محسوس ہوگی. اور یہی وہ خوشی ہے جسے قرآن پاک نے طمانیت سے تعبیر کیا ہے، جس میں نفس جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اسی نفس کو نفس مطمئنہ کہا ہے. تو جب نفس مطمئنہ آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو سچی خوشی مل گئی. ناظرین، آج ہم نے بات کی سچی خوشی کے بارے میں، اور سچی خوشی آرزوؤں میں نہیں ہے، تمناؤں میں نہیں ہے کہ آپ کی ایک تمنا پوری ہو، ایک آرزو پوری ہو تو دوسری آرزو کی پھر انسان کو خواہش ہوتی ہے، پھر ایک اور پوری ہوئی تو پھر ایک اور آرزو دل کے اندر جنم لے لیتی ہے. یہ قناعت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جو کام کریں گے پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کس قدر خوشی ملے گی. ایک آپ کام کر دیں اپنی ذات کے لیے، وہ لمحاتی خوشی ہوتی ہے،
لیکن جب کوئی عمل آپ کا اللہ کے لیے ہے تو پھر جو آپ کو خوشی اور مسرت ملے گی تو وہ حقیقی خوشی ہوگی، وہی سچی خوشی ہوگی۔ شگفتہ صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔